नाज़रीन, जंगें एक्सपैंड हो रही हैं फ्राम लैंड टू वाटर्स और फ्राम काइनेटिक अटैक्स टू हाइब्रिड वॉर्स और आप कह लें कि जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, यानी कि जंगें जो है वो एक्सपैंड हो रही हैं। अब आप देखिए एक और क्या बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की जानिब से एक बड़ा अटैक किया गया है। और ये अटैक किस तरह से हुआ है कि चाइना से एक जहाज को कैप्चर किया गया है। एक बहरी जहाज को चाइना ने कैप्चर किया है। ये अपनी नौयत का वाहिद वाकया है। और ये जहाज कहां से कहां जा रहा था? ये जहाज जब वो चाइना से ईरान जा रहा था। और इसमें अगली बात यह है कि ये एक असलहा बरदार जहाज बताया जा रहा है। चाइना से एक असलहा बरदार जहाज ईरान जा रहा था, जिसको अमेरिका की जानिब से कैप्चर कर लिया गया है। तो ये इंतहाई संगीन नौयत का वाकया है, यानी ये पहली बार इस नौयत का वाकया जो पेश आया है। और दूसरी बात यह है कि ये तो बिल्कुल एक नई जंग है जो शुरू की जा रही है। एक होता है कि एक जंग जारी है जिसमें एस्केलेशन हुई है। ये तो एक बिल्कुल नई चीज है ना कि चाइना से जाने वाले जहाज और उनको अमेरिका कैप्चर कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो एक अलग से पॉलिसी है कि अब ये भी करना है। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक जहाज को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक नई जंग का आगाज कर रहे हैं। तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि चाइना का जहाज जो ईरान जा रहा था और वो असलहा बरदार जहाज था। ज़ाहिर है इस पर ईरान और चाइना भी खामोश बैठने वाले नहीं। और दूसरी बात देखिए, यानी ये टैंकर और जहाज ये किस तरह से अब इनमें तेजी आ गई है इनके कैप्चर करने में। साथ ही खबर यह है कि एक ऑयल टैंकर जो वो वेनेजुएला से क्यूबा जा रहा था, उसको अमेरिका ने कब्जे में ले लिया है। और न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट किया है कि मार्को रूबियो जो है वो क्यूबा के अंदर रिजीम चेंज चाहते हैं। और इसके लिए वन ऑफ द डायमेंशन ये भी है कि वेनेजुएला से जो ऑयल सप्लाई या बाकी सपोर्ट क्यूबा को जारी है उसको कट किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जब वो ऑयल सप्लाई है, तो पहला ऑयल टैंकर कब्जे में लिया गया है जो वेनेजुएला से जब वो क्यूबा जा रहा था। और यहां पर एक जहाज जो चाइना से ईरान जा रहा था उसको कब्जे में लिया गया। और कुछ घंटे पहले ईरान ने भी एक टैंकर को जो है वो कब्जे में लिया, जिसके बारे में अभी आइडेंटिफिकेशन सामने नहीं आई है कि वो किसका था, कहां जा रहा था। तो अब देखेंगे दुनिया में एक नई नौयत की जंग जो है ये भी सामने आ रही है कि वाटर्स के अंदर अब इस तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, जो कि अच्छी खबर नहीं है। यानी सिक्योरिटी कोलैप्स हो रहा है ना, ये सिक्योरिटी कोलैप्स है जो यानी ऑन लैंड हमें नजर आ रहा है और मैरीटाइम रूट्स के ऊपर हमें नजर आ रहा है, जहाज पकड़े जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ गजा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल की जानिब से बड़ी एस्केलेशन की गई है। गजा में एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, हमास के ऊपर अटैक किया गया है। और इजरायली मीडिया के दावे के मुताबिक जो सेकंड इन कमांड हैं हमास में मिलिट्री विंग के अंदर, उनको निशाना बनाया गया है। यानी हमास के टॉप कमांडर जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। एक तरफ इजराइल जब वो जिसने पहले दिन से सीज फायर की कोई पासदारी नहीं की, सिविलियंस पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अब उसने बराह रास्त हमास पर इस नौयत के हमले जब शुरू कर दिए। यानी हमास को कमजोर करने के लिए उसने ये सारे हमले कर रहा है। तो हमास इस पर खामोश तो नहीं बैठे रहेगी, यानी उनका सेकंड इन कमांड जब वो निशाना बना दिया। तो इस माहौल में जिसको सीज फायर कहा जा रहा है, इजराइल इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है और फिर हमास को निशाना बना रहा है और उनकी टनल्स तबाह करने की जो कोशिश कर रहा है। तो ये ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल ज़्यादा देर इस तरह से जारी नहीं रह सकती और हमास ने रिस्पॉन्ड करना है। उधर लेबनान की जो जंग है वो भी हवा में अटकी हुई है। और अभी एक तो इजराइल ने फिर वहां पर हमलों की धमकी दी है और इवैक्यूएशन ऑर्डर जो है वो इजराइल की जानिब से जारी किए गए। वहां लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सो रही है, उसको पता नहीं है। और हाँ, जब हमले होते हैं तो उसके बाद वो जागती है और हिजबुल्लाह के खिलाफ 2-4 स्टेटमेंट्स दाग देती है। बस उसका यही काम है। यानी लेबनान में कौन सी दुनिया की गवर्नमेंट होगी कि जिसका बिहेवियर ये है कि कोई मुल्क उसमें घुसकर रोजाना हमले करता है, उसके लोगों को मारता है और वो गवर्नमेंट उठती है और अपने ही लोगों को उसका कसूरवार ठहराती है। तो ये गवर्नमेंट भी अपने लिए और मुल्क के लिए जो है वो बिल्कुल सही फैसले नहीं कर रही है, रियलिटी से दूर। अच्छा, अब आज इजरायली मीडिया की नई रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली आर्मी ये कह रही है कि हिजबुल्लाह के साथ जो जंग है वो नागुजीर है। ये आज उनकी नहीं, तो ये जंग बिल्कुल समझ लें कि आज हुई, कल हुई, परसों हुई, इस तरह की सूरत है। दरमियान में हमले जो है वो उसी तरह जारी हैं। अच्छा, ये खबर सामने आ रही है कि नेतन्याहू जो है वो लॉबिंग कर रहा है कि सऊदी अरेबिया और टर्की को जो F-35 की डील है वो कैंसिल करवाई जाए और दोनों मुल्कों को जेट्स जो डिलीवर ना किए जाएं। ये कितनी संगीन बात है और इस रीजन के मालिक को भी ये समझना चाहिए कि उनके लिए असल खतरा इजराइल है। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन को देखना चाहिए और यही तहरीक तो वहां पर चल रही है, टक्कर कार्लसन बाकी लोग, कि इजराइल अमेरिका के मफादात के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
اب دیکھیے ایک فیصلہ امریکہ کرتا ہے کہ ہمیں ان ملکوں کو یہ چیزیں دینی ہیں، یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے، تاکہ ان کے ساتھ اتحاد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ مثال کے طور پہ سعودی عربیہ جو ہے ان کو چائنا آفر کر رہا ہے جیٹس، سعودی عربیہ نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں ہم تو امریکہ سے خریدیں گے، امریکہ نے دینے کا فیصلہ کر لیا، بات ہو گئی، اور اب اسرائیل جب وہ سسٹمیٹکلی اس ڈیل کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مفاد میں ہے کہ جیٹس دیے جائیں، اسرائیل رکوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو امریکہ کے مفاد کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہوا؟ اسرائیل ہوا۔ اور اسرائیل یہ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ جیٹس آ جائیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سعودی عربیہ اور ترکی کے پاس جو ہی جیٹس آئیں گے وہاں سے اڑیں گے اور اسرائیل پر حملہ ور ہو جائیں گے، نہیں، کیونکہ جب یہ جیٹس آ جائیں گے اور مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جائے گی تو اسرائیل کی جو سپریورٹی ہے وہ چیلنج ہو جائے گی، اور جب سپریورٹی چیلنج ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو اسرائیل کی بدماشی ہے اور اسرائیل کی یہ جو ایکسپینشن ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی ایکسپینشن تبھی ہو سکتی ہے جب وہ ریجن میں سب سے زیادہ پاورفل اور باقی سارے کمزور ہوں، تبھی اس کی ایکسپینشن۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف امریکہ جو ڈکلائننگ امپائر ہے اور مسلسل جنگوں نے اور اسرائیل کی جنگوں نے ان کا برکس نکال دیا اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک ہے اور کولیپس دیوالیاں ہونے والے ہیں، اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، اس کا جو انٹرسٹ وہ دے رہے ہیں، یعنی ان کا تو صرف انٹرسٹ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز اور ٹریلینز میں بن رہا ہے، جتنا 38 ٹریلین ڈالر ان کا قرضہ ہے، اور اس کے اوپر وہ جو انٹرسٹ دے رہے ہیں وہ ٹریلینز میں ہے، تو وہ تو ایک ایسی صورتحال کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو اسرائیل جب ان کے خلاف کس طرح سے پلے کر رہا ہے، یعنی صرف مزید لینڈ لینے کے لیے اس امپائر کو جو آلریڈی ڈکلائننگ ہے اس کے انٹرسٹ کو مزید ڈیمیج کر رہا ہے، حالانکہ وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا اتحادی بھی ہے۔ تو یہی تحریک جو اس وقت امریکہ کے اندر جاری ہے۔ ادھر جرمن چانسلر جو ہیں انہوں نے بڑی ہارش سٹیٹمنٹس امریکہ کے حوالے سے جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی بالکل بات نہیں ماننی چاہیے اور ہمیں جو کرنا ہے وہ کر گزرنا چاہیے اور طاقت کے ساتھ کرنا چاہیے اور امریکہ کی بالکل بات نہیں سننی چاہیے۔ تو یہ یہاں یعنی ایک یورپ اور جو امریکن الائنس تھا جو دنیا کو چلا رہا تھا، جس کو آپ نیٹو بھی کہتے ہیں، تو اس کا کولیپس اوورال ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذرا آغاز کرتے ہیں جو چائنا اور ایران کے حوالے سے بڑا واقعہ پیش آیا ہے، اپنی نوعیت کا یہ واحد اور پہلا واقعہ ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جہاز کو، بحری جہاز کو کیپچر کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک اسلحہ بردار جہاز تھا، یہ ایک آرمز شپمنٹ تھی جو چائنا سے ایران جا رہی تھی۔ اچھا، امپورٹنٹ بات ناظرین یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اسرائیل اور ویسٹ یہ پورٹرے کرتا ہے کہ اگر چائنا، ایران، نارتھ کوریا، رشیا، وینزویلا، یہ ملک اگر ایک دوسرے کو اسلحہ دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں تو وہ انلیگل ایکٹیویٹی ہوگی، یعنی اب آپ دیکھیں انہوں نے اسلحہ پکڑا ہے تو انلیگل کہہ کر پکڑا ہے نا، ایک غلط ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ کہہ کر پکڑا ہے۔ لیکن اگر وہ اسلحہ ایک دوسرے کو دیں، امریکہ یورپ کو دے، یورپ اسرائیل کو دے، امریکہ سے اسلحہ آئے اسرائیل کو، خواہ وہ جینوسائیڈ میں بھی استعمال نہ ہو، خواہ وہ جینوسائیڈ اور جنگی جرائم میں ہی استعمال کیوں نہ ہو، وہ کچھ غلط نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک اینگل ہے نیگیٹو پورٹرے کرنے کا کہ اگر ایران اپنے اتحادیوں کی مدد کر رہا ہے، چائنا، رشیا اپنے اتحادیوں کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ غلط ایکٹیویٹی ہے، وہ ڈی اسٹیبلائزنگ ہے۔ لیکن امریکہ سے اسلحہ اسرائیل کو آ رہا ہے، جرمنی سے اسرائیل کو آ رہا ہے، وہ بالکل درست ہے، اور وہاں سے یوکرین کو جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر ایران کے ڈرونز رشیا چلے جائیں گے تو وہ غلط ہے، ادھر ان سب کا اسلحہ اور ان کے ڈائریکٹ لوگ یوکرین میں چلے جائیں تو وہ غلط نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم اینگل ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے یہ تمام میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے، ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے یو ایس انٹرسپٹ ایران باؤنڈ ملٹری شپمنٹ فرام چائنا ان ریئر ریڈ، یعنی یہ ملٹری شپمنٹ تھی۔ ایران کا میڈیا بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے اور یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ریئر نوعیت کا واقعہ، اس نوعیت کا پہلے واقعہ پیش نہیں آیا۔ دا وال اسٹریٹ جرنل، یو ایس فورسز ریڈ اے شپ سیز کارگو ہیڈڈ ٹو ایران فرام چائنا۔ اگریسو ٹیکٹکس جو ہیں وہ ٹرمپ انتظامیہ نے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ بالکل ایک نئی بات ہو گئی نا، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی جنگ شروع کی جا رہی ہے۔ اگریسو ٹیکٹکس ٹرمپ انتظامیہ نے شروع کر دی ہیں اگینسٹ ایڈورسریز ایٹ دا سی۔ یہ دیکھیے وال اسٹریٹ جرنل کیا بات کر رہا ہے، اب سمندر میں جو حملے ہیں وہ بڑھنے جا رہے ہیں، ایک جنگ جو وہ سمندروں میں چھڑنے جا رہی ہے۔ اگریسو پالیسی ٹرمپ انتظامیہ نے ایٹ دا سی جو ہے وہ اختیار کر لی ہے، that were rarely used in the past۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، زمین سے جنگیں اب سمندروں میں ہونے جا رہی ہیں، اور سمندروں کی جنگیں بڑی خوفناک ہوں گی، خطرناک ہوں گی، اور آپ دیکھیں نا کہ بڑے بحری جہاز وہ پکڑے جا رہے ہیں۔
تو وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایک پوری پالیسی شفٹ لے کر آ رہی ہے کہ لینڈ کے ساتھ ساتھ اب سمندروں میں بھی جنگیں ہوں گی، اور یہ وہ ٹیکٹک ہے جو ماضی میں استعمال نہیں ہوئی، خاص کر ہم پچھلے سالوں میں بھی دیکھیں اور پچھلی دہائی میں بھی، یعنی عراق کے خلاف افغانستان، شام، عراق، یہ ساری جنگیں ہو رہی ہیں تو اس میں آن سی تو کوئی جنگ نہیں جا رہی، تو یہ وہ ٹیکٹک جو پاسٹ میں استعمال نہیں ہوئی اب وہ استعمال ہونے جا رہی۔ اچھا جی، اسی درمیان ٹرکی کا میڈیا بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ یو ایس فورسز نے انٹرسپٹ کیا ہے ایک بحری جہاز کو، سیز کارگو، جو ایران کی طرف جا رہا تھا فرام چائنا۔ The operation was a rare maritime action aimed at disrupting Iran's military procurement efforts۔ ایران جو ہے وہ طاقتور بن رہا ہے، ایران کو اسلحہ پہنچ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے۔ اچھا جی، نیو یارک ٹائم، چائنا کا ملٹری شپمنٹ جو ہے وہ روکا گیا ہے ٹو پریونٹ ایران فرام ری بلڈنگ اٹس آرسنل، تاکہ ایران اپنا جو سٹاک پائل ہے اس کو نہ بڑھائے، تو جو اسرائیل کو آ رہا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ سو یو ایس فورسز ریڈ a ship اور اٹ واز ان روٹ فرام چائنا ٹو ایران۔ بہت سارا میڈیا جو ہے وہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے۔ تو اچھا، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں، جس ملک پر حملہ ہونا ہوتا ہے اس کی پہلے وہ سپلائی بھی کاٹتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑے سکیل کی جنگ ہے کہ یعنی چائنا کا جہاز اور اسلحہ کا جہاز اور ایران جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک اینگل یہ بھی ہوتا ہے کہ جس ملک پر حملہ کرنا ہے اس کی پہلے سپلائی کاٹی جاتی ہے، تو یہ ایران کی سپلائی کاٹنے کی بھی ایک کوشش ہے، اس میں وہ بری طریقے سے ناکام ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے بہت زیادہ اسکلیشن کر دی ہے۔ اب اس پر چائنا اور ایران کیسے رسپونڈ کریں گے یہ بہرحال دیکھنا ہے، ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا کیونکہ ابھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر سویڈش میڈیا نے دی ہے، سویڈن کے میڈیا نے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ایرانی ہیکرز ہیں وہ سویڈن کے اندر انہوں نے بہت بڑے ہیکنگ آپریشنز کیے ہیں ریگارڈنگ ان کا جو 4th جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام ہے، یہ کافی پاپولر ہے، یہ والا جیٹ یہ دنیا میں بہت سارے ملکوں کو سویڈن نے بیچا ہے، یہ بڑا زبردست ہے، ملٹی رول یہ جیٹ ہے، 4th جنریشن ہے، لیکن اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ری آرم کیا جا سکتا ہے، ری فیول کیا جا سکتا ہے، اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ری آرم کیا جا سکتا ہے، ری فیول کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بنایا ہی اس سے پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ گیا ہے، ایک یعنی لائٹر اور ملٹی رول یہ فائٹر جیٹ ہے 4th جنریشن۔ تو اس میں پینیٹریٹ کیا ہے ایران نے سویڈن کے میڈیا کے مطابق، اور ایران نے انفارمیشن obtain کرنے کی کوشش کی ہے اس جہاز کے حوالے سے۔ ایرانین ہیکرز نے انفلٹریٹ کیا اس بنانے والی کمپنی کے ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ سسٹم کے اندر فار سیورل منتھس، کئی مہینوں تک ایرانی ہیکرز اندر گھسے رہے اور لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن انہوں نے نکالی، یعنی کمپنی جس نے یہ بنایا ہے اس کے سسٹم میں ایرانی ہیکرز گھس گئے، کئی مہینوں تک گھسے رہے، مینوفیکچرنگ، ڈیزائن، کتنی کریٹیکل انفارمیشن ہوتی ہے، تو کئی مہینوں تک انہوں نے یہ انفارمیشن وہ نکالتے رہے ہیں اس جیٹ کے حوالے سے۔ ظاہر ہے ایران چاہ رہا ہوگا کہ وہ خود بھی ایک ایسا جیٹ بنائے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سویڈن کا میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹاپ حماس کمانڈر راد سعد، ٹھیک ہے نا، سعد جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیل نے غزہ سٹی کے اندر، اسرائیلی افیشل سیز اسرائیل ٹارگٹس حماس سیکنڈ ان کمانڈ ان غزہ ڈرون سٹرائک۔ میجر ایسکلیشن ہوئی ہے، ویسے تو یہ سیز فائر بس نام ہی کا سیز فائر ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ایک بٹریل ہے، تو فلسطینیوں کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا ہے کہ وہ یا فل سکیل بمباری سے یا لو سکیل بمباری، ان دونوں میں سے ایک چوز کریں، یعنی اگر یہ والی صورتحال ان کو قبول نہیں ہو تو پھر 10 اکتوبر سے پہلے والی صورتحال ہو جائے گی، یعنی ان کے سامنے ایک پیسفل نارمل کوئی سلوشن نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ سیکنڈ ان کمانڈ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسیسینیٹ کر دیا ہے، اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے، کچھ دیر پہلے یہ حملہ ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یعنی اسرائیل کے نہ کوئی ارادے ہیں، وہ تو باقاعدہ حماس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف انٹیلیجنس گیدر کر رہے ہیں، اب انہوں نے یہ اٹیکس اس نوعیت کے شروع کر دیے ہیں، بڑے لیول کے اٹیکس، تو حماس اس پر کیسے خاموش جب وہ بیٹھی رہے گی، اور پھر مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے، اور حزب اللہ کا خاموش رہنا ایک الگ بات ہے، حماس کیوں خاموش بیٹھی رہے جب سویلینز پر بھی حملے ہو رہے ہیں، جب آکوپیشن بھی بڑھائی جا رہی ہے، تو حماس اس طرح سے خاموش نہیں بیٹھ سکتی کہ وہ لمبا عرصہ بیٹھے رہے جیسے حزب اللہ، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو بہرحال یہ غزہ میں بڑی اسکلیشن ہوئی ہے، اور ساتھ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل فورسز ڈپلائی کر دی جائیں گی ارلی نیکسٹ ایئر، یعنی جنوری کے اندر انٹرنیشنل فورسز ڈپلائی کر دی جائیں گی۔
اب یہ کون سی فورسز ہوں گی؟ ادھر امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکن جنرل اس کو لیڈ کرے گا، تو کون سا OIC کا ملک ہے جو اپنی فوجیں امریکن کمانڈ میں وہاں پر بھیجے گا؟ اور ساتھ ہی اردگان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کو تو ابھی انوائٹ ہی نہیں کیا گیا غزہ میں، تو کس کی فوجیں وہاں پر جا رہی ہیں؟ تو یہ سب ایک ڈرامہ ہی ثابت ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم پہلے دن سے بات کر رہے تھے. یعنی اس کا تعلق کسی پیس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اسرائیلی مقاصد کو پورا کرنے کے ساتھ ہے. اچھا، ادھر لیبنان کی جنگ بس اٹکی ہوئی ہے، یعنی جنگ جاری ہے. اچھا، لوگ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جنگ ہوگی. بھائی جنگ تو جاری ہے نا، جنگ ایک فل سکیل جنگ تو آخری بات ہوتی ہے نا. روزانہ لیبنان میں حملے ہو رہے ہیں تو اور کیا جنگ ہوتی ہے؟ تو جنگ تو جاری ہے، اسرائیل کی طرف سے کبھی یہ جنگ رکی نہیں ہے. کل بڑے حملے ہوئے ہیں لیبنان میں، ابھی پھر انہوں نے ایویکویشن آرڈرز جاری کر دیے ہیں. یعنی کسی بھی ملک کے لیے اس سے بڑا خوفناک اور خطرناک اور ان کی ریڈ لائنز کراس کرنے والی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک ملک ہے، اس کے شہری ہیں، اس ملک کا اپنے شہریوں کے لیے کوئی سیفٹی نہیں ہے. اسرائیل آتا ہے، وہ ان کو کہتا ہے یہاں سے ایویکویٹ کریں. یعنی کسی ملک کے لیے اس سے زیادہ ریڈ لائن کراس کرنے والی بات نہیں ہو سکتی. لیکن لیبنیز گورنمنٹ جب ایسا لگ رہا ہے کہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا. یعنی اسرائیل بتائے گا کہ کب کس نے کہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے، ان کی کوئی سیفٹی نہیں ہے. ادھر سیریا میں بھی یہی صورتحال ہے، اور لیبنان میں تو زیادہ روز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سے ایویکویٹ کریں، یہاں سے کریں، یہاں پر حزب اللہ ہے. اور وہ ایویکویشن آرڈر کہاں پر جاری کرتے ہیں؟ ٹویٹر پر. اور ٹھیک 20 منٹ کے بعد وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے. تو اب کیا لیبنیز سامنے ٹویٹر کھول کر بیٹھے رہیں؟ ٹھیک 20 منٹ کے بعد حملہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے صرف دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم تو بتا رہے ہیں کہ ایویکویٹ کر جائیں. سو IDF issues urgent evacuation notice to southern Lebanon village. We will attack soon Hezbollah military infrastructure in the town of Yanon in southern Lebanon. اب وہ بھائی اس ٹاؤن کے لوگ نکل کر کدھر جائیں؟ اور اسرائیل کے پاس کیا اختیار ہے؟ کس لیجیٹیمیسی کے ساتھ وہ ان لوگوں کو، یعنی شام اور لیبنان کے لوگوں کے لیے کوئی سیفٹی نہیں ہے. ان کی ریاست کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو ان کو بچانے کے لیے آئے، نہ ہی صدرن سیریا میں، نہ ہی صدرن لیبنان میں کہ ان کو بچانے کے لیے کوئی آئے. یہ سب اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے ہیں. اسرائیلی چینل 12 یہ بتا رہا ہے ملٹری سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہ نو اسکیپ فرام آپریشن اگینسٹ حزب اللہ. حزب اللہ کے خلاف جو جنگ ہے وہ ناگزیر ہے، اور اس کا جواز کیا ہے کہ حزب اللہ دوبارہ طاقتور ہو رہی ہے. اچھا، سو سیکورٹی ایکلون از پریسنگ ٹورڈ لانچنگ این آپریشن اگینسٹ حزب اللہ. ایک فل اسکیل آپریشن حزب اللہ خلاف لانچ کیا جا رہا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. حزب اللہ کے خلاف اس لیے بھی آپریشن کیا جا رہا ہے، اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے، تاکہ حزب اللہ کل کو ایران کو جوائن نہ کر سکے جب ایران پر حملہ ہو. کیونکہ حزب اللہ نے کہا کہ ایران پر جنگ ہوگی تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پچھلی جنگ میں انہوں نے کہا تھا، وہ تو ایران نے براہ راست جنگ لڑی اور ایران نے اپنی طاقت دکھائی کہ ہم اکیلے کس طرح اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں. اور ادھر اسرائیل کو تو امریکہ کا سہارا لینا پڑا. ایران کے لیے تو چائنا اور رشیا نہیں آئے تھے، یعنی ان سینس کہ جیسے امریکہ نے آ کر براہ راست حملہ کیا تو رشیا اور چائنا نے تو آ کر اسرائیل پر نہیں کیا. ایران نے اکیلا لڑا، اور حزب اللہ، یمن، سب کی مدد بھی اس نے حاصل نہیں کی. حالانکہ یہ تیار بیٹھے ہوئے تھے اگر ایران ان کو اشارہ کرتا. ایران صرف اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا. تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو تباہ کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کل کو ایران پر حملہ ہو تو پھر حزب اللہ موجود نہ ہو ایران کا ساتھ دینے کے لیے. یہ آخری سٹیٹمنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ ایک ملٹری آپریشن حزب اللہ کے خلاف مدد کرے گا کہ لیبنان کے ساتھ ہم ایک سیٹلمنٹ میں پہنچ جائیں، یعنی لیبنان کے ساتھ ہمارا ڈیل طے ہو جائے، نارملائزیشن ہو جائے. یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ اسرائیل کی بنیادی جو ڈاکٹرائن ہے اس کا حصہ ہے. کیسے؟ اسرائیل یہ دیکھتا ہے کہ اس نے جتنی بھی نارملائزیشن حاصل کی ہے وہ تھرو ڈپلومیسی حاصل نہیں کی ہے، یہ تھرو وارز حاصل کی ہے. اگر عربز کے ساتھ نارملائزیشن ہوئی ہے تو پہلے عربز کے ساتھ جنگیں لڑی گئی ہیں، پہلے ان کی کمر توڑی گئی ہے، پہلے ان کو کمزور ترین پوزیشن میں لایا گیا ہے، پھر ان کو نارملائزیشن کی طرف لایا گیا ہے. یعنی اسرائیل نارملائزیشن کو دیکھتا ہے تھرو سبجوگیشن، کہ کوئی ملک جو انڈیپینڈنٹ ہے، ڈگنیٹی رکھتا ہے، اس کی لیڈرشپ ٹھیک ہے نا، اور فلسطینیوں کے ساتھ ہے، وہ کبھی نارملائزیشن نہیں کرے گی. ان کو اتنا مارو، اتنا مارو، اتنی ان کی پسلی کمر توڑ دو کہ ان کے پاس سوائے سبجوگیشن کے کوئی آپشن ہی نہ بچے، اور پھر اس کو نارملائزیشن کہا جائے اور اس کو پیس کہا جائے کہ ہمارا پیس ہو گیا. تو اسرائیل نے جو بھی یہ سارا کیا ہے اس کی یہ ڈاکٹرائن کا حصہ ہے. تو اب آپ دیکھیے حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہمیں لیبنان کے ساتھ نارملائزیشن میں ہیلپ کرے گی. یہ کیسا فارمولا ہے؟ کسی ملک کے ساتھ جنگ کر کے نارملائزیشن حاصل کرنا. تو اس کے پیچھے
بنیادی چیز یہی ہے. اچھا, اب نیتنیاہو مووز کوئکلی ٹو بلاک F-35 سیلز ٹو ٹرکی. اسرائیل لابینگ کر رہا ہے کہ وہ F-35 نہ ملیں تاکہ اس کی ایئر سپیریورٹی جو چیلنج نہ ہو جائے, اور اسرائیل اوائڈ کر رہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ پبلک کنفرنٹیشن بھی نہ ہو, خاموشی کے ساتھ یہ کام جو ہے وہ سسٹمیٹیکلی کیا جائے. لیکن یہ بات رپورٹس کے مطابق ٹرمپ تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امریکن مفادات کے لیے اسرائیل کتنا بڑا خطرہ ہے, کہ اسرائیل ان کے اندر کیسے گھسا ہوا ہے کہ امریکہ کا صدر ایک فیصلہ کرتا ہے اس کو سسٹمیٹیکلی خراب کرنے کی کوشش. جیسے اوباما نے ایک فیصلہ کیا ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کا, بڑا بہترین فیصلہ تھا, اور ابھی جو اینٹونی بلنکن ہے جو کتنا خلاف تھا ایران کے اور سارا غزہ میں یہ شامل رہا ہے, اس نے اپنی زبان سے کہا کہ ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل توڑنا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. تو ایک امریکی صدر کا کیا وہ فیصلہ ریورس کس نے کروایا؟ اسرائیل نے. تو یہاں امریکی صدر نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے, وگرنہ یہ تمام ممالک جو چائنا کے اور قریب ہو جائیں گے, کیونکہ چائنا ان کو آفر کر رہا ہے, تو اسرائیل وہ رکوانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ امریکہ کو ہوگا. یہی بات جو ہے وہ امریکہ میں اب ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے. اچھا, اور ہیرڈز نے لکھا ہے کہ سعودی اینڈ اماراتی جو پاور سٹرگل ہے وہ یمن اور سوڈان میں جاری ہے, اور شو کے کتنا ڈینجر ہوگا ریلائنگ آن فرینڈلی فورسز ان غازہ, کہ اگر ان کی فوجیں آتی ہیں تو یہ تو پہلے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ہیرڈز لکھ رہا ہے ان کی پاور سٹرگل جب وہ یمن اور سوڈان میں جاری ہے, تو یہ بڑی خوفناک جنگ ہے. اس نے عرب ورلڈ کو بہت ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے. سوڈان اور یمن کی جنگ نے, یہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے. جرمن چانسلر اس وقت بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں. جرمن چانسلر جو ہے ابھی اسرائیل کا دورہ کر کے گئے, اور رشیا کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ شام اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی جنگ ہو جائے, اور ایران کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. کافی, یعنی کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے مطلب جنگوں ہی کی بات کی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ڈرٹی ورک کر رہا ہے اور ہمارے لیے کر رہا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے فورسفلی, تو جرمنی اور یورپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. جو چیز ہمیں چاہیے طاقت سے ہمیں لے لینی چاہیے, اپنے فیصلے طاقت سے کرنے چاہیے. امریکہ کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے کہ ایک ریڈیکل ٹرانسفارمیشن آنے والی ہے ٹرانس اٹلانٹک ریلیشن میں. یعنی یورپ اور امریکہ کے درمیان اٹلانٹک اوشن ہے نا, تو دونوں کے ریلیشنز کو ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز کہا جاتا ہے. تو امریکہ اور یورپ کے ریلیشنز میں ریڈیکل ٹرانسفارمیشن آنے والی, یعنی وہ ہمارے خلاف ہوں گے, ہم ان کے خلاف ہوں گے, اس کی تیاری کر لینی چاہیے. تو ادھر نیو یارک ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ روبیو چاہتا ہے کہ کیوبا کی گورنمنٹ کو بھی ریپلیس کر دیا جائے اس کے لیے. اچھا, مارکو روبیو کا اپنا تعلق کیوبا سے ہے, تو وہ ایک وینزویلا, اس وقت جو بھی لیٹن امریکہ کی اسٹریٹجی ہے وہ بیسیکلی مارکو روبیو ہی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری اسٹریٹجی مارکو روبیو بنا رہے ہیں, وینزویلا کی یہ وہ ساری. تو کیوبا میں بھی وہ گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں, اور پریزیڈنٹ مڈورو جو ہیں وہ کیوبا کی ہیلپ کرتے ہیں تھرو آئل, تھرو انٹیلیجنس شیئرنگ. تو مارکو روبیو سمجھتے ہیں کہ اگر مڈورو کو گرا دیا جاتا ہے تو پھر کیوبا کو گرانا زیادہ آسان ہو جائے گا. اور ابھی امریکہ نے ایک آئل ٹینکر پکڑا ہے جو جا رہا تھا یہاں سے کیوبا آئل لے کر, تو یہ کافی خطرناک بات ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.